अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आइए अल-अर्बईन मिनल बुख़ारी की नवी नशिस्त जिसमें आप और हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की 3 हदीसें पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। आज की हदीसें मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ किताबुर रिक़ाक़ की। रिक़ाक़ कहते हैं दिल को नरम करने वाली बातें। बहुत ज़रूरी है, हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल जो है मारिफत इलाही से दूर हो चुके हैं, सख्ती आ गई है हमारे दिलों में। तो आज की हदीसें बहुत अहम हैं। हदीस नंबर है 6508 6508 अन अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाहि करिहल्लाहु लिक़ाअहु। क्या खूबसूरत हदीस है। कुर्बान जाइए आका करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अपने बंदों से ताल्लुक़ पर। क्या फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने? मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह, जो पसंद करता है कि वो अल्लाह से मुलाकात करे, अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, तो अल्लाह भी पसंद करता है कि उससे मुलाकात करे। वमन करिहा लिक़ा अल्लाह, जो बंदा अल्लाह से मुलाकात नापसंद करता है, नहीं चाहता कि वो अल्लाह से मुलाकात करे, करिहल्लाहु लिक़ाअहु, तो अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी डेंजर हदीस पाक है। बाब 41 है, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु। किताबुर रिक़ाक़ हदीस नंबर 6508, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। इसी तरह एक और हदीस पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा से शुरैह बिन हानी ने हदीस सुनी, तो बीबी आयशा के पास आए और कहा मैंने एक हदीस सुनी है, अगर वो दुरुस्त है तो फिर हम हलाक हो गए, क्योंकि हम में से कोई भी मौत को पसंद नहीं करता। बीबी आयशा ने फरमाया तेरा ख्याल दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लेकिन जब आंखें पथरा जाएं, सीने से सांस उखड़ने लगे, की आवाजें आने लगे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं और जब हाथ पांव फूल जाएं, तो उस वक्त अल्लाह ताला, जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद करता है। जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, फिर अल्लाह को भी उसकी मुलाकात पसंद नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6826। दरअसल जब नज़ा की कैफियत तारी होती है तो नेक इंसान अपने अंजाम खुद आंखों से देख लेता है और फरिश्ते उसे खुशखबरियां सुनाते रहते हैं। उस वक्त उसका दिल मचलता है, बेचैन होता है, जल्द से जल्द मेरे को वो नेमतें मिले, मैं मरूं तो वो मिले जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों के लिए तैयार की है। और जब बुरे आदमी को फरिश्तों की खौफनाक कैफियत से अपने बुरे अंजाम का पता चलता है और पता चलता है कि मैं सजा का मुस्तहिक होने वाला हूं, तो वो वहशत नहीं चाहता कि वो अल्लाह के दरबार में पेश हो, तो अल्लाह ताला भी फिर उससे मिलना नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला का जो इरशाद बारी ताला है, जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते वो दुनिया ही की जिंदगी पर राजी और मुतमईन हो गए, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उन सब का ठिकाना जहन्नम है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, यह हदीस पाक बड़ी ही खूबसूरत है। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाहि करिहल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह से मिलने का मुश्ताक होता है, अल्लाह उससे मिलना चाहता है, और जो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता, यानी पसंद नहीं करता से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि बंदा कोई नहीं चाहेगा, हर कोई चाहता है कि अल्लाह से मिले, दीदार करे, मगर चाहते सब हों औजे सुरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे ऐसा कल्ब सलीम। मसला क्या है हमारा? हम अल्लाह का सामना नहीं कर सकते। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, क्या कि इकबाल ने कहा था ना कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। वो असल में मसला ये होता है हमारे पास कि हमने ऐसे अमल किए हुए हैं, ऐसे खराब माहौल में जिंदगी गुजारे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करे हैं। तो ऐसी हालात में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि अल्लाह का सामना करें। क्या है वो? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, सितम हो कि हो वादे बेहिजाबी, कोई बात सब राज मा चाहता हूँ, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक, ये मेराज है, ये एक बंदे की अपने रब के साथ मेराज है जन्नत मुबारक ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ, कोई दम का मेहमा हो ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। बड़ी अहम बात, भरी राज
بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ کے کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے مشتاق رہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ اس سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ آئیے، میں نے پھر کتاب الرقاق کی حدیث پاک لی ہے۔ باب القصد والمداومۃ علی العمل، نیکی پر ہمیشگی اور درمیانی چال چلنا، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ حدیث نمبر ہے 6462 علی عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے نزدیک سرکار کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا جو آدمی ہمیشہ کیا کرتا۔ ایسا نہیں کہ آج لیے شروع کرے کل بھول گئے کل چھوڑ دیے، نہیں۔ کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ، جو آدمی ہمیشگی کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو عمل پسند تھا۔ اس باب میں جو ہے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا یہ فعل ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ اور تمام مخلوقات، تمام انبیاء سے براء الورا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا خود فرمان ہے انا اعلمکم باللہ سے، کہ میں علم باللہ کے درجات وہ ہیں کہ سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تو پتہ کیا چلا کہ کبھی ہو جاتا تھا صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھی جذبے کے ساتھ آتے، ہم بھی کریں گے صوم وصال، ہم بھی کنٹینیو روزے رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تم میں میری طرح کون ہے، ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا عبادات میں میانہ روی ہونی چاہیے، وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے پاس، ہم جو ہے بعض مرتبہ بڑے بڑے وظائف کا آغاز کر دیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، مگر بعد میں جا کر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، رک جاتا ہے ہمارے قدم۔ تو لہٰذا جو کام کرنا ہے اتنا کریں جتنے اپنے اندر طاقت ہے۔ اسلام میں پسندیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کریں۔ تو پتہ چلا ایمان معرفت رب کا نام ہے، اور معرفت کا تعلق قلب سے ہے، اس لیے ایمان محض زبانی اقرار کو نہیں بلکہ اس کے معرفت قلبی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی کمی و بیشی کا بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث پاک سے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عمل وہ ہو جس پر کنٹینیوٹی ہو، دوام ہو، جس پر کنٹینیو کام کریں۔ کانا احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ، سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین کام وہ ہے جو مداومت کے ساتھ کنٹینیو کام کرتا رہے، اس کا نام ہی اصل ایمان ہے۔ آئیے آج کی تیسری حدیث پاک، کتاب الرقاق پھر لیا ہوں میں، دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب لینظر الی من ہوا اسفل منہ ولا ينظر الى من هو فوقه، حدیث نمبر ہے 6490، بڑی اہم حدیث ہے۔ آج کے ہمارے جو مسائل ہیں نا، جو پرابلمز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمی بیشی، انہوں بڑھ کے انہوں کام، یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا، اس کے لیے آپ کو مینٹل سٹریس آ رہا ہے۔ کیا بیٹی کی شادی میں انہوں نے 10 لاکھ خرچ کیے، مجھے 20 لاکھ خرچ کرنی ہے، انہوں نے 25 ڈشز دیے، مجھے 30 ڈشز دینی ہے۔ یہ جو ایک انفیریورٹی کا ہم کمپلیکس کا جو شکار ہو چکے ہیں نا، اس کے لیے بہت اہم حدیث پاک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا کریم علیہ السلام سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال یا صورت یا شکل و شباہت سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے، بڑھ کر ہے تم سے، اذا نظر احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص دیکھے، الی من فضل علیہ، کہ اس کو جس کو فضیلت دی گئی ہے اس پر، فی المال والخلق، مال میں اور اس کی پرسنالٹی میں، صورت و شکل میں، باڈی بلڈنگ میں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْهُ، تو اسے چاہیے، ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے درجے میں کم ہو۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ مالدار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں
تو لازمی بات ہے آپ کا کرائٹیریا ختم نہیں ہوگا. آپ کے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کا کرائٹیریا فل نہیں ہوگا. آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں, آپ تھینکفل ہو جائیں گے, اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں گے. تو انسان کی ایک فطری کمزوری ہے, جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جو مال میں, دولت میں, صورت و شکل میں اس سے بڑھ کر ہو, تو اسے طمع اور حرص ہوتی ہے اور خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں نہیں دیا. اس حدیث میں اس روحانی بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اپنے سے غریب اور مفلس اور کمزور بندوں کو دیکھ لیا کریں. آپ کا یہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے نا, وہ از خود ختم ہو جایا کرتا ہے. ہمارے پاس یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی جس شخص میں 2 خصلتیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں صابر و شاکر لکھے گا. پہلا, جو شخص عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے بڑھ کر ہو اور اس کی پیروی اختیار کرے, اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے خستہ حال, برے حال لوگوں کی طرف دیکھے جو اپنے معاملات میں نیچے ہے, تو بندہ اللہ کا شکر گزار بنے گا. اور جو آدمی دینی معاملات میں اپنے سے ادنا لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے معاملات میں ادنا لوگوں کو دیکھے, تو دنیا کے متعلق اپنے سے بالاتر اور اونچے کو دیکھے اور دنیاوی نعمتیں اسے نہیں ملی اس پر رنج و افسوس کرے گا, اور وہ بندہ اللہ کا شاکر نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ کام کیا کریں. اگر کوئی شخص انہی لوگوں کی طرف دیکھے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے اس سے زیادہ دی گئی ہے, تو خطرہ ہے کہ اس کے دل میں خالق سے شکوہ پیدا ہوگا یا اس شخص پر حسد پیدا ہوگا. یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے اس کی بربادی کا باعث بنے گا. حدیث میں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے, جب وہ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیاوی اعتبار سے اس سے نیچے ہے, تو خالق کا شکر گزار, اپنی حالت پر صبر و قناعت اور دوسرے بھائیوں پر رحم دل بنے گا اور اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا. اپنے سے نیچے سے مراد وہ لوگ جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے کمتر ہے. اگر تندرست ہے تو بیماری میں مبتلا کو دیکھے اللہ کی کا شکر ادا کرے کہ اس نے عافیت اور صحت عطا فرمائی. اگر بیمار ہے تو اسے دیکھے جو اس سے زیادہ بیمار ہے, کہ اس کے اعضاء ہی نہیں ہے, وہ اندھے بہرے کوڑی کے بیمار ہے, اس سے وہ بندہ اللہ کا شکر گزار بنے گا. غرض دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو, اسے اپنے سے بڑھ کر مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک رہی بات دین کے معاملات میں, تو ان لوگوں کو دیکھے جو اپنے سے اوپر ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ مطففین میں کیا آیا ہے, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اور جنت میں یعنی اس میں جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت رکھیں گے جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز میں رغبت رکھتے تھے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں, دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر کے دیکھیں. آئیے حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں, اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل. جب تم میں کہ کوئی دیکھے جس کو مال میں اور خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آئیے آج کی ہم نشست کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل پھر ملاقات ہوگی 10ویں نشست میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.